اللہ तबारक व तआला के नामों से खूबसूरत वज़ाइफ मिले, अल फत्ताह और अल अलीम, ये याद कर लीजिए। अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं अल फत्ताह, ये इसमें मुबारक का खासा ये है कि इसकी बरकत से मुश्किलात आसान हो जाती हैं, दिल रोशन हो जाता है और कामयाबी के असबाब हासिल हो जाते हैं। नमाज फजर के बाद जिसने सीने पर हाथ रखकर 71 टाइम्स इस इस्म को यानी या फत्ताहो ये पढ़ा तो उसका दिल पाक और मुनव्वर हो जाएगा, उसका काम आसान हो जाएगा और उसकी बरकत से रिस्क में भी वुसअत होगी। और दूसरा है अल अलीम, इस इस्म मुबारक का खासा यह है कि इसका विर्द करते रहने वाले को इल्म और मारिफत हासिल होगी। तो ये भी पढ़ते रहा करें, अल अलीमो अल अलीमो अल अलीमो। अल्लाह ताला मुझे और आपको अपने नामों का और अपना जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक रोज तशरीफ लाए और आपके चेहरा अक़दस पर खुशी महसूस हो रही थी। फरमाया मेरे पास जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, अल्लाह पाक का पैगाम दिया कि ए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क्या आप इस बात पर राजी हैं कि आपकी उम्मत में से कोई आप पर दुरूद भेजे तो मैं उस पर 10 रहमतें नाजिल करूं, और आपका उम्मती आप पर सलाम पढ़े तो मैं उस पर 10 बार सलाम पढ़ूं। अच्छा, यहाँ एक खूबसूरत बात यह पता चल रही है कि एक तो इस हदीस से हमें एक दुरूद पाक पढ़ने की फजीलत पता चल गई कि एक दुरूद पर 10 रहमतें हैं, एक सलाम पढ़ें तो 10 सलामतियाँ नाजिल होती हैं। मगर एक और खूबसूरत बात यह पता चली कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हम गुनाहगारों से प्यार कैसा है कि दुरूद कौन पढ़ेगा, जरा जवाब दीजिए। हम पढ़ेंगे। रहमतें किस पर नाजिल होंगी? हम पर नाजिल होंगी। हम अगर सलाम पढ़ेंगे तो सलामती किस पर नाजिल होगी? हम पर। और खुश कौन हो रहा है? नबी पाक राजी हो रहा है। ये जरा समझिएगा, हैं? किसी अपने को तोहफा मिले, किसी अपने को इनाम मिले तो खुशी होती है ना। तो नबी पाक अपनी उम्मत से कितना अटैच्ड हैं और कितना मोहब्बत फरमाते हैं कि खुशी मिल रही है कि मेरी उम्मत मुझ पर दुरूद पड़ेगी तो उन पर रहमतें नाजिल हो जाएंगी। तो ये पता चलना चाहिए कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारी नेकियों से, हमारी अच्छी बातों से भी राजी होते हैं कि मेरी उम्मत अच्छे आमाल कर रही है और वो जन्नत में जाएंगे। तो हमें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रज़ा के लिए भी दुरूद पाक भी पढ़ना है, खूब नेकियां भी करनी है और अपने आप को इंशाअल्लाह गुनाहों से महफूज भी रखना है। तो आज कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत है। अल्लाह करीम कुरान में इरशाद फरमाता है, पारा नंबर 1 है, सूरह बकरा है और आयत नंबर है 85। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफतुमिनून बिबअदिल किताबि व तकफुरून बिबअद फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला खिज़्युन फिल हयातिद दुनिया व यौमल क़ियामति युरद्दून इला अशद्दिल अज़ाब वमल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तअमलून। आसान तर्जुमाए कुरान कंजुल इरफान। तो क्या तुम अल्लाह के बास अहकामात को मानते हो और बास से इनकार करते हो? तो जो तुम में ऐसा करे उसका बदला दुनियावी जिंदगी में जिल्लत और रुसवाई के सिवा और क्या है, और कयामत के दिन उन्हें शदीद तरीन अजाब की तरफ लौटाया जाएगा और अल्लाह तुम्हारे आमाल से बेखबर नहीं है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस आयत में जो हमें मैसेज दिया जा रहा है ना, वो बड़ा कमाल का मैसेज है। बेसिकली शान नुज़ूल तो यहूदियों के लिए था कि इनसे अल्लाह करीम ने 3 बातों का तौरात में वादा लिया था। एक दूसरे को आपस में कत्ल नहीं करोगे, एक दूसरे को जिला वतन नहीं करोगे यानी घरों से नहीं निकालोगे, तुम में से कोई शख्स कैद हो जाए या गुलाम बना लिया जाए तो उसे खरीद कर आजाद नहीं करोगे। लेकिन उन्होंने क्या किया, 3 वादों में से 1-2 बातें मानना शुरू कर दी और एक अपनी मर्जी से कत्ल वारतगिरी करने लगे। तो अब कुरान मजीद फुरकान हमीद में उनसे क्या कहा गया, अफतुमिनून बिबअदिल किताब, तो क्या तुम अल्लाह के बाज़ अहकाम को मानते हो? और फिर क्या फरमाया, व तकफुरून बिबअद, और बाज़ से इनकार करते हो, यानी अपनी मर्जी से एक हुक्म को पिक कर लेते हो, एक को चूज कर लेते हो, बाकी छोड़ देते हो। हैं? अब जो ये करता है तो फिर उसके बारे में उसकी सजा क्या बयान फरमाई कुरान ने, फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम, यानी क्या जजा जो करे ये तुम में से
فرمایا الا خزي فی الحیات الدنیا، مگر رسوائی دنیا کی زندگی میں، یہ دنیاوی سزا تھی۔ اب مزید فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن انہیں شدید ترین عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ یعنی جو اپنی مرضی کا حکم مان لے، باقی کا انکار کرے، اسے دو سزائیں ملے گی، دنیا میں بھی سزا ملے گی اور آخرت کا شدید عذاب بھی ملے گا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں ایک بڑا واضح قرآن کا میسج ہے۔ یقیناً یہ ان لوگوں سے فرمایا گیا، مگر یہ حکم ہم سب کے لیے بھی ہے کہ قرآن کے کچھ احکام، شریعت کے کچھ احکام مان لیے اور کچھ کو رد کر دیا ہے، کسی کا انکار کر دیا، فرمایا پھر اس کے لیے شدید ترین عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب اس واقعے میں ہمیں ایک اور بات یہ سکھنے کو مل رہی ہے کہ ظلم بھی حرام ہے اور ظلم پر مدد کرنا بھی حرام ہے۔ یہ اوس و خزرج اور یہ اس زمانے کے جو قبیلے تھے جو آپس میں لڑتے تھے اور ظالموں کی مدد کرتے تھے، ان پر یہ آیت جو نازل ہوئی، اس سے ہمیں کیا میسج ملا کہ ہمارے یہاں بھی ہمیں ظلم کی طرفداری نہیں کرنی ہے، ظلم کرنا بھی نہیں ہے اور ظالموں کا ساتھ بھی نہیں دینا ہے۔ اب ہمارے یہاں کس انداز سے طرفداری ہو رہی ہوتی ہے، اب ذرا میں کچھ مثالوں کے ذریعے سمجھاتا ہوں کہ ہمارے یہاں کچھ لوگ جان رہے ہوتے ہیں، میرا چاچا ہے، میرا تایا ہے، چھوٹا بھائی ہے یا بڑا بھائی ہے، رشتہ دار ہے، پتہ غلط کر رہا ہے، مگر چونکہ اپنا ہے اب اس کی طرفداری کر رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اگر خدا نہ خواستہ ہمارے بولنے کے سبب لڑائی جھگڑے ہو سکتے ہیں، خاندان کے حالات بگڑ سکتے ہیں، تو ہمیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے، لیکن جھوٹ اور اس کی طرفداری نہیں کرنی چاہیے کہ یار میرا گرائی ہے تو میرے محلے کا ہے تو ہمارے قبیلے کا ہے، اگر اس کا جھگڑا ہو گیا ہے یا وہ کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اور آپ کو بٹھا رہا ہے ساتھ کہ بھائی آپ بتاؤ میں غلط ہوں کہ صحیح ہوں، بھائی دو چیزیں ہیں، یا تو آپ کو لگتا ہے میں غلط کہوں گا تو لڑائی اور بڑھ جائے گی، یہ مجھ سے بھی لڑے گا، تو آپ خاموش ہو جائیں، مگر یہ نہ کہے کہ ہاں تم صحیح ہو، بھائی یہ میرا رشتہ دار بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ آپ کو فیصلہ انصاف کا کرنا ہے، آپ کو طرفداری ظالم کی نہیں کرنی ہے، کیونکہ یہی وہ غلطی ہے کہ کچھ قرآن کے احکام کو مان رہے ہیں اور کچھ جناب چھوڑ رہے ہیں۔ آگے سنیے، اب پارٹنر ہوتے ہیں دو، مل کر کام کر رہے ہیں، ہمیں پتا ہے یار یہ پارٹنر ہے میرا، مگر یہ سامنے والے گاہک سے بات ٹھیک نہیں کر رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ جھوٹ بول کے سودا بیچ رہا ہے اور اس نے ابھی سود پہ پیسے لیے ہیں یا فلاں غلط کام کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں یار ابھی اس کی غلط اس کو کہیں گے تو کمپنی بیٹھ جائے گی، بیچتا تو مال بڑا اچھا ہے، جھوٹ بول کے بیچ تو آتا ہے، سودا سب سے اچھا بیچتا ہے جناب، کاروبار اس کو سمجھ بڑی ہے، کچھ بھی کر کے آئٹم بیچ کے آ جاتا ہے۔ اگر میں اس کا پارٹنر ہوں اور میں خاموش ہوں اور میں بلکہ طرفداری کر رہا ہوں، تو پھر آپ سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہاں، ہمیں ایسے یا تو پارٹنر رکھنے نہیں چاہیے جو حرام کما رہے ہیں، کیونکہ قیامت کے دن ہم اگر اس کے پارٹنر ہیں تو اس کے حرام کاموں کا جواب بھی دینا پڑ جائے گا نا۔ بہت سارے شیئر کمپنی کے کاروبار کو جو علماء منع کرتے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ جناب اس کمپنی میں ایک طرح سے پارٹنر بن جاتے ہیں، آپ کو کیا پتا اس کمپنی میں کیا کیا حرام ہو رہا ہے، اس کی بڑی تفصیل ہے، میں نہیں کہہ رہا سارا کام غلط یا سارا کام صحیح، آپ کسی صحیح عالم دین مفتی کے ساتھ بیٹھے تو صحیح، پارٹنر بننا آسان نہیں ہے کسی کا۔ اب اگر آپ کسی بھی چیز کے پارٹنر ہیں تو اس کے اچھے کے بھی پارٹنر ہیں، اس کے برے کے بھی پارٹنر بن گیا، تو یہ سوچنا ہوگا کہ کہیں میں غلط کام کی طرف تو نہیں جا رہا۔ اسی طرح لوگ معاذ اللہ آج کل کیا ہوتا ہے، کچہریوں میں جھوٹی گواہیاں دے رہے ہیں، اللہ اکبر، حالانکہ معلوم ہے کہ جھوٹی گواہی دے رہا ہوں، ظلم ہو رہا ہے، مگر کہیں یہ ایسا نہ ہو کہ کسی مظلوم کے ساتھ برا ہو جائے اور کسی ظالم کا فائدہ ہو جائے، تو پھر دنیا اور آخرت کے شدید عذاب کے لیے تیار رہیے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ آپ کی لکھت سے، آپ کے کالم سے، آپ کی صحافت کی آواز سے، یا اگر آپ وکیل ہیں تو آپ کیس لیتے وقت بھی یہ دیکھیں، وکیلوں کو پتا ہوتا ہے کہ میں جس کا کیس لے رہا ہوں یہ ظالم ہے یا مظلوم ہے، مگر اگر پیسے اچھے ملتے ہیں، اگر نام ہو رہا ہے، اگر شہرت ہو رہی ہے، تو کہتے ہیں یار ہمیں تو اپنے کیس سے مطلب ہے نا، تو کیا آپ قتل کرنے والے کو جو ہے وہ بے قصور ثابت کریں گے؟ آپ یہاں تو تھوڑے پیسے کما لیں گے، ہو سکتا ہے قانون کو ڈاج دے کے کیس بھی جیت لیں، اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ کبھی بھی ظالم کا ساتھ نہیں دینا ہے، کبھی جھوٹی گواہی نہیں دینی ہے۔ دو باتیں ہیں، شریعت کہتی ہے اگر آپ ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے تو کم از کم ساتھ تو نہ دینا ہے، آپ خاموش ہو کے سائڈ پہ ہو جائیں، لیکن یہ ہونا ضروری ہے۔ اور جو ماشاءاللہ کہتے ہیں نا حسینی قافلے کے سپاہی ہوتے ہیں، وہ تو ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر کھڑے ہوتے ہیں، نقصان ہوتا ہے تو نقصان سے ڈرتے نہیں۔ بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے یہ بات سمجھنی ہے۔ اب آج کل ہمارے معاشرے میں ایک اور بڑا فتنہ آیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ آدھی جہالت ہے، کیونکہ قرآن نے بڑا پیارا حکم دیا ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو کیا تم اللہ کے بعض احکام کو مانتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو؟ تو اب ہوا کیا ہے، ایک بات یاد رکھیے گا،
آدھا جاہل جو ہوتا ہے وہ بہت خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ کچھ لوگ قرآن کی ایک دو آیتیں یاد کر کے، ایک دو حدیثیں یاد کر کے اب احکام شریعہ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے، یہ جائز ہے۔ ارے بھائی قرآن میں تو لکھا ہے، ایسا تو کر ہی نہیں سکتے۔ اب ہمارے بھولے بالے مسلمان، ہم نے بھی پورا قرآن نہیں پڑھا، ہم نے بھی علم دین حاصل نہیں کیا، اب کوئی سوشل میڈیا پر آ کر ایک قرآن کی آیت بتا کر سب کو گمراہ کر رہا ہے کہ جناب قرآن میں تو یہ حکم ہے۔ حالانکہ اگر قرآن کا حکم بیان کرنا ہے تو پورے قرآن کا مطالعہ کر کے بیان کرنا ہے۔ قرآن کی کچھ آیتوں میں ناسخ و منسوخ کے احکام ہیں، کچھ آیتیں پہلے نازل ہوئیں، کچھ بعد میں نازل ہوئیں، پہلا حکم ختم ہو گیا۔ اور جناب بعض اوقات حدیثوں میں بھی اس طرح ہوتا ہے، یہ علماء کا کام ہے کہ وہ تمام حدیثوں کا مطالعہ کر کے یا قرآن کریم کا پورا مطالعہ کر کے پھر ہمیں حکم بتاتے ہیں کہ اب حکم ہمارے لیے کیا ہے، ہم نے شریعت پر عمل کیسے کرنا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں تیز تیز قدم کے ساتھ جا رہے تھے، ایک شخص ملا، کہتا علی جان اتنے تیز تیز کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہا میں نے ایک بے وقوف کو دیکھ لیا ہے، اس سے دور بھاگ رہا ہوں۔ عرض کیا علی جان آپ تو بڑے شاندار شخصیت والے ہیں، بڑی شان والے ہیں، آپ تو مردے زندہ کر لیا کرتے ہیں۔ آپ نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا، مردے زندہ کرنا آسان ہے، بے وقوف کو سمجھانا انتہائی مشکل ہے۔ ہاں، یہ بے وقوف کی جو دوستی ہوتی ہے نا، اور بے وقوف سے اگر کوئی دین سیکھ رہا ہے تو پھر اس کا بیڑا غرق ہی ہونا ہے۔ تو پہلے یہ چیک کیجئے کہ ہم علم دین کس سے سیکھتے ہیں، ہم جس سے سیکھ رہے ہیں اس نے بھی سیکھا ہے کہ نہیں سیکھا۔ اور جمعہ 8 دن ہوئے اور جناب بیٹھ کے ہمیں سکھانا شروع کر دیا۔ یہ باقاعدہ ایک پوری نالج ہے، یہ پوری ایک سائنس ہے، اور قرآن فہمی یہ ہر کسی کا کام نہیں ہے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے یہ بے وقوف کہاں تک پہنچتا ہے جب ایک قرآن کی آیت سے معاملے کو سمجھے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان کا عالم کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ مولا علی وہ ہیں، نبی پاک کی حدیث میں آتا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ سبحان اللہ، شیر خدا کے علم دین کا اور قرآن فہمی کا عالم یہ ہے کہ آپ فرماتے اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنا شروع کروں تو اتنی کتابیں لکھ دوں کہ 70 اونٹ ان کتابوں کے بوجھ سے دب جائیں، اتنی ایک سورہ فاتحہ کی تفسیر۔ اب آپ سوچیں کہ مولا علی کے قرآن فہمی کا عالم کیا ہوگا۔ مگر آپ کے دور میں ایک فرقہ نکلا جس کا نام تھا خارجی فرقہ، اس نے پتہ ہے مولا علی پر کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ آپ غور کریں کہ جس کی شان اتنی نرالی ہے ان بدبختوں نے شیر خدا پر کفر کا فتویٰ لگایا۔ اب وہ فتویٰ کیا تھا، معاملہ کیا ہوا؟ معاملہ یہ ہوا تھا کہ مولا علی شیر خدا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کسی دینی مسئلے پر اختلاف ہو گیا۔ تو مولا علی ماشاءاللہ بڑی معاملہ فہم شخصیت ہے، آپ نے حکمت عملی مقرر فرمائی اور ایک حکم یعنی ایک ایسا بندہ مقرر کیا جو دونوں گروہ کی بات سنے اور درمیان میں سلو کروا دے، فیصلہ ڈیسائیڈ کر دے۔ تو ایسا ہی ہوا اور انہوں نے فیصلہ سنایا اور سلو ہو گئی۔ اب ایک فرقہ تھا جو جنگ چاہتا تھا، آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو چاہتے لڑائی ہونی چاہیے، جھگڑا ہونا چاہیے، معاملہ بگڑنا چاہیے، یہ امن و امان سے مسلمان کیوں رہ رہے ہیں؟ یہ فرقے والا ادھر حملہ کرے تو یہ والا ادھر حملہ کرے۔ اچھا جناب فرقہ واریت کی لڑائی نہیں ہو رہی تو چلو بھائی خاندانی لڑائی شروع کرو، صوبائی لڑائی شروع کرو۔ ان کی جنگ میں ان کو فائدہ ہے، پرابلم کریٹ ہوتی ہے تو جناب ان کو مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے بھی بچنا ہے۔ تو مولا علی نے بڑی حکمت عملی کا مظاہرہ کیا اور سلو ہو گئی۔ اب وہ جو خارجی فرقہ تھا انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اللہ تو قرآن میں فرماتا ہے ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ کا ہے۔ مولا علی نے بندے کو ثالث بنا دیا، اس کے ذریعے فیصلہ کروا دیا، یہ تو کفر ہو گیا۔ آپ دیکھیں ایک قرآن کی آیت، اس کا ایک جز، اس سے اپنی عقل سے فیصلہ کیا اور جناب شور مچانا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، میرے شیر خدا مولا علی کا تدبر دیکھیں، آپ کی جناب صبر کا مقام دیکھیں۔ آپ تو اس قدر عظیم ہستی ہے کہ آپ حکم فرماتے نہ جانے کیا ہو جاتا۔ آپ نے پھر سلو کی طرف بات آگے بڑھائی۔ آپ نے جو ترجمان القرآن ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کمال کا قرآن کا علم تھا، ان کو بھیجا کہ جا کے ذرا ان کو سمجھائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس ان کے پاس گئے، کہا بتائیے کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتے مسئلہ یہ اللہ کے سوا تو کوئی حکم بن نہیں سکتا، کوئی فیصلہ کر نہیں سکتا، یہ مولا علی نے انسان کو یہ حکم کیسے دے دیا؟ تو جناب معاذ اللہ یہ کفر ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اب سنیے گا حضرت عبداللہ ابن عباس کا جواب بھی، اور آج کل کے دور میں یہ جو آدھی جہالت پھیلانے والے ہیں ان کو بھی آپ نے جو ہے وہ سمجھنا ہے۔ انہوں نے کہا کیا تم نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 95 کی تلاوت نہیں کی ہے؟ اگر حالت احرام میں اللہ کیا فرماتا ہے؟
اگر کوئی حالت احرام میں کسی جانور کو مار دے، مثلا کسی نے خرگوش کو مار دیا، اب حکم یہ ہے کہ اس جانور کی قیمت صدقہ کرے، جس قیمت کا جانور اس نے مارا ہے احرام کی حالت میں اس کی قیمت کو صدقہ کرے۔ اب سوال یہ کہ پتہ کیسے چلے کہ جناب یہ قیمت کتنی تھی جانور کی، یا خرگوش مار دیا یا کوئی بھی جانور، اس کی قیمت کیا تھی؟ اللہ قرآن میں حکم فرماتا ہے یحکم بہ ذوا عدل منکم، تم میں سے 2 معتبر آدمی اس میں فیصلہ کر لیں۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں چند روپوں میں خرگوش آ جاتا ہے، اس کی قیمت ڈیسائیڈ کرنے کے لیے تاکہ آپس میں پرابلم نہ ہو 2 بندے بیٹھ کے فیصلہ کر لیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا بتاؤ جانور کی قیمت زیادہ یا انسانوں کی قیمت زیادہ؟ شیر خدا نے صحابہ کرام کے درمیان کوئی ڈسٹربنس نہ ہو جائے، کوئی لڑائی نہ ہو جائے، انسانی جان ضائع نہ ہو جائے، اس کے لیے کسی کو حکم بنایا کہ جناب فیصلہ کرا دیا جائے۔ تو اس میں کیا حرج ہے جب خرگوش کی قیمت معلوم کرنے کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ جناب 2 بندے بیٹھ کر فیصلہ کر لیں کہ قیمت کیا ہے؟ تو پتہ یہ چلا ایک آیت تو پڑھی تھی، پورا قرآن نہیں پڑھا تھا، حالانکہ آگے قرآن میں اس کی ڈیفینیشن موجود ہے۔ اور یہی آج کے دور کا پرابلم ہے، اور یہاں ہماری بھی ایک کمزوری ہے کہ ہم جناب ہر کسی کی بات سننے کے عادی بن گئے، اور جب سنتے ہیں تو کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ معاذ اللہ، اب تو لوگ غیر مسلموں کو سننے لگ گئے، جب سنتے ہیں تو کہتے ہیں یار یہ اسلام کی جو حقانیت ہے اس میں کچھ کنفیوژن ہے۔ ہمیں آ کے لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اچھا اللہ ہے، اس کی دلائل بتائیے۔ اللہ اکبر۔ کیا آج ہمارے دین اور ایمان میں اتنی کمزوری آ گئی کہ جب جس کی جو مرضی ہو کوئی ایک بات کر دے اور ہم کنفیوز ہو جائیں؟ پھر اپنے عقائد پر، اپنے معمولات اہل سنت پر ہم کنفیوز کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس بھی علم نہیں ہے، شیطان کو موقع ملتا ہے وہ ہمیں ڈسٹرب کرتا ہے۔ تو خدا را سب سے پہلے یہ ذہن بنا لیجئے کہ ہم نے دین کس سے سننا ہے، دین کس سے سیکھنا ہے۔ بڑے سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، میں اگر آپ سے سوال کروں کہ جناب آپ نے اپنا گھر بنانا ہے تو گھر کس سے بنائیں گے؟ تو آپ کہیں گے بلڈر سے بنائیں گے۔ تو میں کہوں یار آپ نے کپڑے بڑے اچھے پہنے، لگتا ہے درزی بھی بڑا اچھا ہے، اسی سے گھر بھی بنا لیجئے، کپڑے بڑے اچھے سیتا ہے، آپ کا گھر بھی اچھا بنا دے گا۔ آپ کہیں گے جناب درزی کا کام تو کپڑے سینا ہے۔ مولانا صاحب آپ کی لگتا ہے طبیعت ٹھیک نہیں ہے، درزی کپڑے سیتا ہے، بلڈر جو ہے وہ گھر بناتا ہے۔ اچھا جناب، پھر اس کے بعد آپ کو جناب ڈاکٹر کی ضرورت پڑی، طبیعت خراب ہوئی، تو اب میں آپ کو کہوں کہ آپ ایسا کیجئے کہ آپ چپل بڑے اچھے سلوا کے لائے تھے، اسی بندے سے آپ اپنی دوائی بھی لے لیجئے۔ آپ کہیں گے لگتا ہے آج آپ نے دوائی نہیں پی ہے کہ جناب چپل سینے والا جو ہے وہ ہمیں دوائی کیسے دے گا؟ تو کمال ہے کہ دنیا کی ہر فیلڈ میں آپ اپنے لیے اس فیلڈ کا ایکسپرٹ تلاش کرتے ہیں۔ موچی سے جوتے سلواتے ہیں، درزی سے کپڑے سلواتے ہیں، ڈاکٹر سے دوائی لیتے ہیں، بلڈر سے گھر بناتے ہیں، ان کو آپس میں مکس اینڈ میچ نہیں کرتے۔ تو اب بتائیے نا دین کس سے سیکھنا چاہیے، شریعت کس سے معلوم کرنی چاہیے؟ کیا ہر اس شخص کو یہ حق حاصل ہے؟ میرا دین اتنا مظلوم ہے۔ اچھا اب ایک اور فینومینا لوگ لے کر آئے کہ جناب انٹرنیٹ پر تو ساری چیزیں موجود ہیں، اب تو اے آئی کا زمانہ ہے، سوال کیجئے جواب مل جاتا ہے۔ قرآن پاک پڑھنے کی اور جناب اس کی اتنی بڑی بڑی تفسیریں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور جناب پڑھنا بھی ہے تو کسی عالم کی ضرورت کیا ہے، کسی مفتی کی ضرورت کیا ہے، کسی ایکسپرٹ کی ضرورت کیا ہے؟ قرآن موجود ہے، تفسیریں موجود ہیں، ہم خود ہی مسئلہ نکال لیں گے، ہمیں علماء کی حاجت نہیں ہے۔ چلے تھوڑی دیر کے لیے آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ جناب کتاب سے پراپر علم مل جاتا ہے، ٹھیک ہے، کتاب میں سب چیزیں موجود ہیں۔ چلے اب میں آپ ہی کی بات آپ کی طرف دوبارہ بڑھاتا ہوں، اللہ نہ کرے آپ میں سے کسی کو کوئی پرابلم ہو جائے یا آپ کے گھر میں کسی کا آپریشن ریکوائرڈ ہو، تو جناب آپ بھی کتاب اٹھائیے کہ ٹانگ کا آپریشن کیسے ہوگا۔ بلکہ اب صرف کتاب نہیں ہے، یوٹیوب پر تو ٹیوٹوریل موجود ہے نا، ویڈیو بھی موجود ہے کہ یہ والا آپریشن کیسے ہوگا۔ تھوڑا مزید سوال اے آئی سے کر لیجئے کہ کون سا چاقو استعمال کروں، کون سی چھری استعمال کروں، پہلا کٹ کدھر لگاؤں، 2-4 دوست جمع ہو جائیں اور ٹانگ کا آپریشن گھر میں کر لیجئے، 2-4 لاکھ روپے بھی بچ جائیں گے۔ آپ کہیں گے یار کیا ہو گیا آپ کو؟ بھائی جان کا معاملہ ہے، کسی ایکسپرٹ سے کروانا پڑے گا، کتابوں میں ضرور لکھا ہے لیکن ٹانگ ضائع ہو جائے گی، دل کا آپریشن ہم نہیں کر سکتے، حالانکہ اس کا پورا طریقہ انٹرنیٹ پر موجود ہے۔ آپ کہیں نہیں، اس کے لیے برسوں کا ایکسپرٹ چاہیے، بلکہ آپریشن تو اس سے کروائیں گے جس کا آپریشن کرنے کا تجربہ بھی ہو اور اس کا آپریشن کامیاب بھی ہوتا ہو۔ 4 دوستوں سے بھی پوچھیں گے، 3 رائے لیں گے، ایک رائے پر بھی لوگ آپریشن نہیں کراتے۔ کرنا بھی یہ چاہیے کہ 3 طرف سے رائے لے کر پھر آپریشن کی طرف جانا چاہیے۔ آپ کہیں گے جان کا معاملہ ہے، جسم کا معاملہ ہے، باڈی خراب ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ، آپ نے میرا ہی جواب دے دیا حضرت۔ اب میرا سواب سن لیجئے، مجھے ایک بات بتا دیجئے، کسی کی ٹانگ زیادہ قیمتی ہے یا اس کا ایمان زیادہ قیمتی ہے؟ میرے ایمان پر جس کی جو مرضی آئے چھری کانٹے لے کر آ جائے کہ میں تمہارا ایمان کا معاملہ ٹھیک کرتا ہوں، تمہارا دین میں تمہیں سمجھاتا ہوں، آپ پڑھ لینا، آپ بھی خود ہی قرآن سے اور تفسیر سے پڑھ لیں۔ آپ کہیں گے نہیں جناب،
बाकी दुनिया के मामलात में जब एक्सपर्ट रिक्वायर्ड है तो मुझे कुरान के इल्म के लिए भी फहमुल कुरान वाला मुफ्ती और आलिम रिक्वायर्ड है। बरसों जिसने पढ़ा हो, जिसकी जनाब तफसीर पर नजर हो, जिसकी अकायद मजबूत हो, अरे वो खुद अगर सच्चा नहीं है तो मुझे क्या दीन सिखाएगा। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ऐ भोले भाले मुसलमानों, खुदारा अपनी जिंदगी का ये आप ज़हन बनाइए कि सबसे कीमती सरमाया तो ईमान है, और ईमान के मामलात में, दीन के मामलात में मैंने किसी एक्सपर्ट से, किसी सही उल अकीदा मुफ्ती से और आलिम दीन से इंशाअल्लाह दीन पढ़ना भी है, सीखना भी है, और आधी जहालत से बचना है। जब आप कुरान पूरा पढ़ते हैं, कभी भी कोई एक आयत सुनकर, एक हदीस सुनकर कंफ्यूज ना हो जाया करें, किसी आलिम दीन से राब्ता करें, वो आपको बताएगा कि ये आयत के बाद ये भी तो आयत मौजूद है, ये हदीस के बाद ये भी तो हदीस मौजूद है, और वो उन दोनों को सामने रख के जब आपको जवाब देंगे तो आपका ईमान ताजा हो जाएगा। अल्लाह करीम हमें शरीयत के अहकाम को सही तरीके से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब यहां पर मैं चले एक आयत इसलिए बता देता हूं कि उसमें हमारा इंशाअल्लाह आज का एक मौजू भी है, वो भी कवर हो जाएगा। कि अब जनाब कुरान की एक आयत बयान करने वाले करते भी हैं, तर्जमा क्या है, तुम फरमाओ मैं जाहिरन तुम्हारी तरह एक बशर हूं। अल्लाह ने अपने हबीब को क्या फरमाया कि लोगों से कह दो मैं तो तुम्हारी तरह का एक बंदा हूं। अब कुछ जाहिलों ने, वो आधे जाहिल है ना, कि देखो नबी पाक खुद कह रहे हैं वो हमारी तरह के आदमी हैं, और तुम कहते हो जनाब वो नूर हैं और वो जनाब बहुत अजीम हस्ती है, खुद फरमा रहे मैं तुम्हारी तरह का हूं। तो कुरान अधूरा पड़ा, एक आयत पढ़ी, अब अगली आयत सुन लो। अल्लाह कुरान में फरमाता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर आ गया है। सुभान, पता क्या चला, यकीनन मेरे आका बशर बनकर दुनिया में आए हैं, बल्कि ये हमारे जैसे बशर नहीं, अल्लाह पाक का नूर है जिसे रब्बे करीम ने दुनिया में बशर बनाकर भेजा है। तो बात अगर पूरी कुरान से समझी जाए तो समझ आती है। अब उन लोगों को कौन समझाए कि जो कहते हैं नबी पाक हमारी तरह के हैं। अरे जनाब, मैं तो हाथ उठाकर कोई चीज नहीं उठा सकता, और मेरे आका वो हैं जो इशारा फरमाएं तो चांद दो टुकड़े हो जाता है। हमारी घड़ी हमारे काबू में नहीं आती है, और मेरे आका दुआ करें, मौला अली कहें कि हुजूर नमाज असर चली गई है, और मेरे आका दुआ फरमाएं तो सूरज को वापस पलटा दें। तो ऐसे कौन कह सकता है कि हमारे जैसे हैं। अल्लाह अकबर, नबी पाक तो वो हैं जो वजह तखलीक कायनात हैं, ही इज द रीजन ऑफ द ऑल क्रिएशन। मैं और आप तो दुनिया में आ गए हैं, मगर बताओ तो सही दुनिया बनी किसके लिए है। खुद रब फरमाता है